अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं आपकी ठीक तबीयत हूँ। ठीक नहीं लग रही आज? बस ठीक है। रोज़े लग रहे हैं नाज़रीन, मेरे ख्याल से आपको बहुत हाँ ज़्यादा। जी, बस अब जो वक्त आगे जा रहा है तो फिर थोड़ा रोज़ा भी महसूस होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बाद आज पार्लियामेंट में खिताब किया है। उन्होंने सूबों की बेहतर सूरत हाल और वफाक की जानिब से बनाई गई पॉलिसीज़ पर बातचीत की है और साथ ही साथ कुछ रिजर्वेशंस और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाक अफगान जिरगे की पहली नशिस्त ख़त्म, 11 मार्च तक फायर बंदी पर इतफाक़ किया गया है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे हमास रहनुमा और अमरीकी वफ़द की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुआहदे पर अमल दरामद और यरगमालियों की रिहाई के हवाले से बातचीत की गई है। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आज अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद पार्लियामेंट में एक तवील खिताब किया और ये तकरीबन 8वां खिताब था उनका। बुखारी साहब, किस तरह से देख रहे हैं? आपने तो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन के कई ऐसे खिताब देखे भी हैं, सुने भी हैं, किस तरह से मुख्तलिफ था? देखिए, ये जमहूरियत की एक रवायत है कि सदर जो हैं वो पहला सेशन जो होता है पार्लियामेंट्री ईयर का, उससे खिताब करते हैं जॉइंट सेशन से, नेशनल असम्बली और सेनेट के। तो ये एक यानी रवायत नहीं है बल्कि ये कंपल्शन है, एक तकाजा है जमहूरी निज़ाम का। और ये मुझे अगर याद पड़ता है, मैंने बहुत सारे जो हैं इजलास इस तरह के जॉइंट सेशन से सदूर के खिताब देखे हैं। कोई मुझे बहुत पीसफुल खिताब कोई रिकॉल मैं नहीं कर पा रहा कि कोई आराम से कोई सदर साहब आए हों और ख़िताब करके चले गए हों। रोला अपोजिशन हमेशा डालती है। पीपल्स पार्टी की का एक हवाला भी मैं दे दूँ ताकि मैं अपनी बात जो है वो वजाहत कर सकूँ उसकी। गुलाम इसाक़ खान साहब सदर थे और इसी तरह से पार्लियामेंट्री जॉइंट सेशन था और ईरान के सदर ख़ातमी आए हुए थे दौरे पर। अच्छा, पहले उन्होंने खिताब किया, वो तो सुन लिया पीपल्स पार्टी ने। जो ही गुलाम इसाक़ खान साहब शुरू हुए तो फिर जो कुछ असम्बली में हुआ था ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, और पीपल्स पार्टी ने किया था। अच्छा, तो ये तो एक है कि होती है, लेकिन ये नहीं कि जो आप शुरू हुए टिल द लास्ट वर्ड पाकिस्तान पाइंदाबाद उन्होंने कहा है उस वक्त तक आप एहतजाज करते रहे। असल में ये एक तरह का आज मुकाबला था कि कौन ज़्यादा गंद डालता है असम्बली में, क्योंकि बानी फिर इससे बहुत खुश होते हैं ना जब पता लगता है। तो वो उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको तो एक डेकोरम का ख्याल, एक पार्लियामानी रवायत के पास रहना चाहिए ना। वो भी डेस्क पे खड़े होकर और नारे लगवा रहे थे। एनीवे, तो ये इस तरह की गड़बड़ जो है ये रूटीन का हिस्सा है, इसलिए इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन बाद में जिस किस्म की गुफ्तगू पीटीआई के लीडरों ने की है उसका भी तज़किरा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम फोकस कर लेते हैं उनकी तकरीर को। सॉरी, देखिए, जहाँ तक उनकी तकरीर का ताल्लुक है, उन्होंने 4-5 बातें कही हैं जो हुकूमत के हक़ में जाती हैं। अच्छा। लेकिन उनकी सारी तकरीर हुकूमत के हक़ में नहीं है। बिल्कुल। पहली बात वो ये कहते हैं कि इस साल के दौरान मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई है, पॉलिसी रेट में कमी, ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है जो कि बहुत खुश आइंद है। ये फैक्ट है, इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है। ये मैं और आप भी जानते हैं क्योंकि इंडिकेटर ऐसे हैं। ठीक। फिर वो कहते हैं कि जी मुल्क को माशी तरक्की की मुस्बत राह पर डालने के लिए हुकूमत की कोशिशों को मैं सराहता हूँ। एक सदर की हैसियत से जो हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं अपनी तकरीर में, उन्हें इस किस्म के रिमार्क्स देने होते हैं। या आप कहते हैं कि हुकूमत ने बहुत बुरी तरह परफॉर्म किया, या आप कहते हैं कि आई अप्रिशिएट कि उन्होंने ठीक किया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में वो कहते हैं कि खातिर खा इजाफा हुआ है, और इसको वो साबित करने के लिए कहते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पाकिस्तान की पूरी तारीख में इतनी बुलंद सतह पर नहीं गई जितनी पर आज है, विच इज़ द रिकॉर्ड विच इज़ राइटिंग ए न्यू हिस्ट्री। ये भी हकायक हैं, क्योंकि वो फिगर जो है ना वो फज नहीं होते, वो डेली की बुनियाद के ऊपर मार्केट चूँकि चल रही होती है, ग्राउंड रियलिटीज़ उसके सामने होती हैं, इसलिए उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं कि हुकूमत ने जो पॉलिसी रेट था 22% पे था, ताजरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाने लग गए थे। उन्होंने कहा था हमने करना ही नहीं बिजनेस यहाँ। वो 12% पे आ गई है। एक साल के अंदर उसको 10% से कम करना मेरे ख्याल से काबिल सताइश तो है। इसी तरह से जो, हालांकि मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन जो है ना कीमतों के में कमी के हवाले से, वो हम अपने प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि धोखा दिया जा रहा है। ये असल में कीमतों में इजाफे को रोकने की रेशो कम हुई है। कीमतें कम होना बंद नहीं हुई और महंगाई ख़त्म नहीं हुई है, ये हम कहते रहे ना। लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये कीमतों की जो इशारिया था ये 38.2% था जब इनको मिला था हुकूमत, और इस वक्त ये 1.2% है।
اٹ از سچ اے ریمارکیبل پرفارمنس کہ آپ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ تو ہو گئے گڈ پوائنٹس جی, نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. بالکل. جو ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جمہوری نظام کو مضبوط کرنے اور یعنی قانون کی حکمرانی پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے. دیٹ مینز وہ بحال نہیں ہوا ہے. تو یہ کرٹیسائز. اچھا بخاری صاحب, یہ تو بڑی فیکٹس پہ مبنی بات ہے, یہ آپ کو ہمیں پتہ بھی ہے. بخاری صاحب, اب جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ذاتی اور سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے یک طرفہ فیصلے کی حمایت نہیں کرتے, تو یہ جو بخاری صاحب یہ جو پہلا جملہ آپ نے کہا ہے یہ سب سے زیادہ لوڈڈ جملہ ہے. بالکل بالکل. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی مفاد, سیاسی مفاد خدا کے لیے اس کو ایک طرف رکھ دیں اور قومی مفاد کے لیے کام کریں. اب یہ صرف حکومت کے لیے نہیں ہے, نہ یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے. اٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف اے ویٹرن لیڈر ہو ہیپنس ٹو بی دا پریزیڈنٹ, ہو ہیپنس ٹو بی دا ہیڈ آف اے لارجسٹ پارٹی. آلسو ان کی بھی پارٹی چھوٹی نہیں ہے. وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ذاتی مفادات, اپنے سیاسی مفادات ایک طرف رکھ کے قومی مفادات کے تحت کام کرنا ہوگا, ورنہ وہ نہ اہداف حاصل ہو پائیں گے اور نہ ملک کسی طرف ترقی کرے گا. تو یہ بھی ان کی باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اس کے بعد ان کی ہر بات کے ساتھ ایک پروائزو ہے. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو دوبارہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب اس میں امپلائیڈلی اشارے ہیں. اس میں اشارہ ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے اس کو یعنی بڑھاوا دینے کے لیے ایسے اقدامات کیے جس کے اوپر لے دے ہو رہی, آج تک ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی پالیسیز طالبان کو لے کے یا ٹی ٹی پی کو لے کے جو رہی ہے اس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے. تو اس میں اس کے لیے بھی اشارے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج نے جو قربانیاں دی ہیں وہ خدا کے واسطے اس کو تو ایکسیپٹ کریں, اس کی تو داد دیں. وہ اپنی جانوں کے نذرانے جو پیش کر رہے ہیں, اگلے دنوں ہمیں فگر بتائے گئے تھے انہوں نے کہ 80,000 کے قریب لوگ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, جن میں 8 سے 10,000 تک عسکری لوگ یعنی فورسز کے لوگ ہیں. یعنی ہمارے فوجی جوان ہیں, ہمارے ایف سی کے لوگ ہیں, ہمارے رینجرز کے لوگ ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ کنونس ہوں کہ ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں وہ اس دہشت گردی کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے مکمل طور پر ڈٹرمنڈ ہے, پر عزم ہے, جس کا اظہار آرمی چیف کئی دفعہ کر چکے ہیں. کئی دفعہ ہم نے آئی ایس پی آر کی صاحب آصف علی زرداری صاحب نے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو انڈس واٹر سے انڈس ریور سے نہریں نکالی گئی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بھی یک طرفہ یہ فیصلہ تھا. اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو نیو کینال وائلیشنز کی گئی ہے 1991 واٹر ایکارڈ کی, اگر فیکٹس کی بنیاد پہ اس کو دیکھا جائے تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آصف علی زرداری صاحب کا یہ جو واٹر کرائسس سے متعلق سندھ میں واٹر کرائسس والا مسئلہ چل رہا ہے, تو اس تحفظ کو دور کریں گے؟ میرے خیال سے آپ نے نا ایکسل کر لیا اب مجھے ٹیز کرنے میں کہ کب کس وقت. نہیں بخاری صاحب, میں صرف یہ کہ کس وقت اگلوانا ہے والوں کا کور ایشو ہے. ہاں, میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کالا باغ ڈیم پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا, اور اگر بن گیا ہوتا تو آج ہم بجلی کا یہ کرائسس نہ دیکھ رہے ہوتے. کس نے مخالفت کی تھی اس کی؟ کس نے کہا تھا یہ پنجاب کا ڈیم ہے؟ سندھ نے, کے پی کے نے, بلوچستان نے. از دیٹ رائٹ؟ بالکل. اگر اتنا بڑا ڈیم جو ہے پنجاب نے اس کو ایک طرف پھینک دیا کہ صوبوں کے ساتھ اعتماد رکھنا چاہیے, صوبوں میں یکجہتی ہونی چاہیے, تو ایک کنال تو اتنا سا ایشو ہے. یہ میں ایز اے پنجابی نہیں بول رہا, میں ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سے پاکستانی قوم کے ایک بڑے سیگمنٹ کا حصے کا فائدہ ہوتا ہے, یعنی سیراب ہو جاتی ہیں جگہ, وہاں دیگر مسائل حل ہو جاتے ہیں, تو یہ مجھے قائد اعظم کا کال یاد آ رہا ہے کہ 14 اگست 1947 کے بعد سے کوئی پنجابی نہیں ہوگا, کوئی پٹھان نہیں ہوگا, کوئی بلوچی نہیں ہوگا, کوئی سندھی نہیں ہوگا, سب پاکستانی ہوں گے. اگر ہم اس اسپرٹ میں رہتے تو ترقی جہاں بھی ہو رہی ہو, بہتری جہاں بھی ہو رہی ہو, وہ قومی بہتری ہے. یہ جو ہم پروکیلزم میں پڑ گئے ہیں نا, جو صوبائی تعصب جس کو کہتے ہیں, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ انہوں نے کہا کہ نہر نکالنے کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر چونکہ ریزرویشنز ہیں, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مت نکالیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے نہیں, انہوں نے لیگل نہیں کہا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھیں اور کوئی راستہ نکالیں
یہی تو جمہوریت کی بخیر صاحب وزیر اعظم صاحب کوئی راستہ نکال سکتے ہیں کیونکہ ان کی آج ملاقات بھی ہے بلاول بھٹو زرداری سے, وہ کس طرح سے اس معاملے کو حل کریں گے؟ دیکھیے وہ صرف نہروں کا ایشو نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز ہیں, اس کے بارے میں بلاول بھٹو اکثر اوقات بات کرتے رہے ہیں. کہیں جو فنڈ ریلیز ہونے ہیں ان کی بات ہے, کہیں جو پلیجز کیے ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ وہ آنر نہیں ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک سیگمنٹ بننا ہے نیشنل ہائی وے کا یا موٹر وے کا, اسی طرح سے وہاں ٹرین چلنی ہے, اسی طرح سے ہم نے بسوں کے پیسے دینے ہیں, وعدہ کیا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. تو بہت ساری چیزوں کے اوپر بیٹھ کے اس ملاقات میں گفتگو ہوگی. بخیر صاحب جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب آج بولے ہیں نا سندھ کے معاملے کو بھی لے کر, سول سوسائٹی میں احتجاج بھی چل رہے ہیں سندھ میں, آپ کو پتہ ہے, تو کیا لگ رہا ہے یہ بحیثیت صدر انہوں نے بات کی ہے, اوور آل بات کی ہے, باقی صوبوں کی بھی کی ہے لیکن سندھ کی اسپیشلی زیادہ بات کی ہے, تو کیا لگ رہا ہے کہ وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کہیں پیپلز پارٹی کے کارڈ جو ہے سندھ سے وہ لوز نہ کر جائیں یا پاپولیرٹی نہ ختم ہو جائے؟ کمبینیشن آف بوتھ. وہ صدر کی حیثیت سے اس معاملے کو نیشنل لیول پہ حل کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں, وہ سندھیوں کے رائٹ کی بات بھی کر رہے ہیں. پارٹی ہے ان کی بھائی, سندھ صوبہ ان کے پاس ہے, وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بھائی, تو کیوں نہیں بات کریں گے وہاں کی. اور دوسری یہ کہ وہاں جو نیشنلسٹ ہیں وہ کھانے کو دوڑے ہوئے ہیں حکومت کو اس ایشو کو لے کے, تو ان کی کنزمپشن کے لیے بھی کچھ کہنا ہے یا نہیں کہنا. جیسا میں نے کہا ہی تھے ویٹرن سیاستدان, اس کو پتہ ہوتا ہے کس کس کو کہاں کہاں کیا کیا کہنا ہے. لیکن بخاری صاحب پانی کا مسئلہ تو انہیں ارسا والوں سے جا کے ڈسکس کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وزیر اعظم سے وہ اس معاملے پر دیکھیے ارسا کس کے تحت ہے, وفاق کے تحت ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ارسا کا جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے یہ 1991 کے ایکارڈ کے تحت ہے, جس میں چاروں اس وقت کے صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ تھے انہوں نے شرکت کی تھی اور کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہو گیا تھا. اس کو آنر کرنے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے نا. جی تو سارے ہی فری کین کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے, اس کی اسپرٹ میں رہ کے کرنا چاہیے, چاہے وہ نہر نکالنے کا معاملہ ہے چاہے وہ نہر نکالنے کا معاملہ نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے جو بات کہی وہ میرے خیال سے آپ نے بھی درگزر کر دی, لیکن میں کنزمپشن کے لیے اپنے ناظرین کی دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر پنجاب کالا باغ ڈیم جیسا پروجیکٹ گیو ان کر سکتا ہے فار دا سیک آف کیپنگ دا یونٹس فیڈریٹنگ یونٹس ٹوگیدر, تو میرے خیال سے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہر طرف سے. اور خود پرائم منسٹر کو چونکہ وہ مرکز کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو لے کے ساتھ بیٹھیں اور وہ کریں جو قومی مفاد میں ہے. پنجاب کا مفاد یا ذاتی مفاد یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی راستہ اس کا نکل آئے گا. آگے چلتے ہیں. بالکل یقینی طور پر بخاری صاحب ذاتی مفاد, سیاسی مفاد, تمام مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے قومی مفاد پر بات کرنی ہوگی, پھر ہی راستہ نکلے گا یقینی طور پہ. بخاری صاحب اب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت کچھ لمبی چوڑی گفتگو کی ہے. وہ ہم نے اپنی جو آرم فورسز ہیں ان کی تعریف, ایجنسیوں کی تعریف تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس فتنے سے ہماری جان نہیں چھٹی ہے. ہم اگلے سیگمنٹ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی بات کریں گے. اس کے انٹرنیشنل لنکس ہیں, اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے, پاکستان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, پاکستان کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں دیکھا آپ نے کہ ہم سے ایک ایڈوائزری جاری ہوئی ہے کہ ان کے لوگ بلوچستان اور کے پی کے نہ جائیں. جی ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری خبر ہم نے سنی ہے کہ کچھ ایسی آؤٹ فٹس ہیں پاکستان میں جن کے اوپر پابندی لگ رہی ہے کہ وہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا ہوگا. بالکل یقینی طور پہ اس معاملے پہ کچھ نہ کچھ اچھا, کرنا آپ جو پی ٹی آئی نے آج پرفارمنس دی ہے اس کی نہیں بات کرنی ہے؟ بالکل بالکل بخاری صاحب اس پہ بھی آپ کامنٹ کر دیں کیونکہ ٹائم بریک لینے. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا کہ کچھ توقع یہ تھی کہ بیٹر سینس ول پرویل, جو ٹینشن ہے یہ کم ہوگی اور پریزیڈنشل ایڈریس جو ہے وہ اس میں کی رول ادا کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے. ایک تو یہ کہ پوری تقریر کے دوران انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے, لیکن جو باہر آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے گوہر نے اور عمر ایوب نے, دیٹ از ڈینجرس. ہر چند کے اس کا شازیہ مری نے دندہ شکن جواب دے دیا ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پریزیڈنٹ زرداری کو لیگل آئینی صدر ہی نہیں مانتے. جی تو کیا کرنے گئے تھے وہاں جب ان کو پتہ ہے کہ ان کے بقول ایک غیر آئینی, غیر قانونی, غیر منتخب, اللیگل صدر خطاب کرنے جا رہے تھے, وہ سننے کیوں گئے تھے وہاں؟ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا پریزیڈنٹ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. اب یہ وہ درفنتنیاں ہیں جو چھوڑ چھوڑ کے صورتحال کو مزید یعنی
خوفناک بنایا جا رہا ہے. بخاری صاحب جس طرح سے آج اپوزیشن نے تنقید کی آصف علی زرداری پہ, اب پہلے ایک آراء یا خیال پایا جا رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی کبھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکتی ہے ان فیوچر, ایسی ایک آراء تھی, خیال تھا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو آج تنقید کی ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے؟ ہاں میرے خیال سے انہوں نے دروازے مکمل طور پہ بند کر دیے ہیں, اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی کرپٹ ترین جماعت ہے. یہ ایلیگیشن لگانا بغیر کسی ثبوت کے بالکل یہ ایک روایت بن گئی ہے, اور خاص طور سے پی ٹی آئی کی روایت بن گئی ہے. بالکل سندھ کی صورتحال پہ انہوں نے کافی زیادہ تنقید کیا, صدر آصف علی زرداری پر کافی زیادہ بلاول پر تنقید کی, انہوں نے کہا جی کہ جب وہ پیکا پاس ہو رہا تھا تو آپ چپ کر کے اس کے اوپر دستخط بھی کر دیا, آپ نے سارا کچھ کر دیا. لیکن جو بات میں اور آپ ان کو باور نہیں کرا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قبلہ پارلیمنٹ جس میں الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, قانون سازی کرنا ان کا رائٹ ہے. بالکل رائٹ ہے. آپ اس کو اپوزیشن کے طور پہ اندر رہ کے ریزسٹ کر کے انڈو کرائیں, باہر نکل کے ایک پریس کانفرنس کر کے بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک, بالکل. آج پارلیمنٹ میں صدر آصف علی زرداری نے ایک طویل خطاب کیا, کچھ تحفظات کا اظہار کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کس طرح سے کرتے ہیں. پاک افغان جرگے کی پہلی نشست ختم, 11 مارچ تک فائر بندی پر اتفاق کیا گیا ہے. بخاری صاحب اب 11 مارچ تک سرحد کے دونوں جانب تعمیرات پر پابندی ہوگی اور مختلف امور پر بات کی گئی ہے, اور کیا لگ رہا ہے کس طرح سے امپلیمنٹیشن کروایا جائے گا؟ میرے خیال سے یہ دونوں طرف سے اچھی ایک اپروچ ہے کہ ایک اتنا سینسٹیو معاملہ جو ہے جس نے صورتحال کو گمبھیر بنا دیا ہے اس کے اوپر دونوں سائڈز بیٹھ کے بات کر رہی ہیں. آئی تھنک اٹس اے گڈ بگننگ. عالم دین کے خلاف بندوق اٹھانا جہاد نہیں دہشت گردی ہے, کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے بالکل کہ دوز ایلیمنٹس نو میٹر ٹو وچ پارٹی دے بلونگ, ٹو وچ سیکٹ دے بلونگ, ٹو وچ گروپ دے بلونگ, وچ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ دے بلونگ, جو علماء کے اوپر بندوق تانتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں, وہ سنگین قاتل ہیں. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگ کسی صورت بھی اپنے آپ کو مجاہد قرار نہیں دے سکتے, وہ قاتل ہیں اور وہ انسانیت کے دشمن بھی ہیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ میں آج اس مدرسے میں آیا ہوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ حملہ میرے گھر اور میرے مدرسے پر ہوا ہے. یہ بہت یعنی جس کو کہیے نا دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا. انہوں نے کہا کہ میری پارٹی جو ہے اور میرے جو لوگ ہیں وہ اسلحے کی سیاست پر بلیو نہیں کرتے ہیں, بالکل ٹھیک, اور نہ ہی یہ سیاست ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اور جو بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا جی بلوچستان میں ہمارے ایک عالم دین کو اسی طرح سے نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا. مدارس اور عالم دین ہمیشہ رہیں گے, دہشت گردی اور دشمن یہ پشیمان ہوں گے اور ان کو ختم ہونا ہوگا. تو مولانا کی یہ گفتگو جو ہے یہ کئی اعتبار سے بہت معنی خیز اور بڑی بروقت ہے. تو میرے خیال سے جو ہمارے ہاں ریلیجیس آؤٹ فٹس ہیں, جو ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو ہماری حکومت ہے, جو ہمارے عسکری ادارے ہیں, ان سب کو کان دھرنا چاہیے اس کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے. کیونکہ اب یہ دیکھیں یہ جو فتنہ ہے یہ اب پاکستان کی سرحدوں سے باہر جا رہا ہے. اب دیکھیں اسپین میں جو 10 لوگ پکڑے گئے ہیں وہاں کی حکومت نے پکڑے ہیں, ان سب کا تعلق بھی جڑ گیا ہے کس سے؟ تحریک طالبان پاکستان سے. اسی طرح اٹلی میں ایک شخص کو پکڑا گیا ہے, یہ پاکستانی لوگ ہیں. یہ جب میں نے جیسا شروع میں کہا تھا کہ یہ اگر اس طرح کے واقعات بھی ہونے لگے اور ان کی لنکیجز جو ہیں وہ باہر, اب دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ رابطے میں تھے بیک ہوم اور وہاں فنڈنگ کر رہے تھے اور وہاں ہائر کر رہے تھے لوگوں کو تربیت دینے کے لیے. بالکل بخاری صاحب, ملک میں نہیں مطلب کہ ملک کے باہر بھی جا کر اس قسم کے دہشت گردی کے عناصر جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں. بخاری صاحب نے امریکی پابندی کی بات کی کہ امریکی شہری جو ہیں وہ کے پی اور بلوچستان کو اوائڈ کریں کیونکہ دہشت گردی اتنی پھیل رہی ہے. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے ٹائم میں اور مزید بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں, کیونکہ جس طرح سے امیج ایک پاکستان کا بن رہا ہے اور باہر سے مطلب اٹلی سے اور اسپین سے دہشت گردوں کا پکڑے جانا اور جن کا تعلق پاکستان, تو یہ تو بڑا خطرناک ہے. میں نے اسی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر بھی یہ پھیل رہا ہے فتنہ, مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل اگر لنکیجز اس کی غیر ملکی ایجنسیوں نے اسٹیبلش کر دی تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو چیز کہنا ضروری ہے وہ یہ کہ علی امین گنڈا پور کا جو افغانستان کے ساتھ براہ راست رابطہ کرنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر وفاق کی ریزرویشنز ہیں, اور انہیں بتا دیا گیا ہے 2 ٹوک لفظوں میں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, یا یہ فارن آفس کو آپ کی حکومت کے ساتھ مل کے جوائنٹ ایفرٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی وفاق کی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب کی جو زبان
بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا سلمان خان نے اپنی ایک فلم میں کہا تھا کہ کبھی کبھی پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا، تو اسی طرح سے انہیں اپنی زبان پر کوئی قابو نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہا ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی طرف سے اس کے اوپر بڑا سٹرانگ ریئیکشن آیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کے اس کے اوپر بات کی ہے. تو وہ جو ایک قربت کی بات ہو رہی تھی نا کہ شاید یہ ایک پیج پہ آ جائے، میرے خیال سے یہ دوریاں بڑھ رہی ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھا شگون بخاری صاحب، نہیں ہے. افغانستان میں طالبان سپورٹ کر رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو کس ایجنڈے پر ہیں، کون سپورٹ کر رہا ہے ان طالبان کو؟ دس از بینگ انٹرنیشنلی نوٹسڈ. یہ بات اب ہمارے چھپانے یا ہمارے صرف کہنے کی نہیں ہے، دنیا میں یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے. میرے خیال سے الٹیمیٹلی کابل گورنمنٹ کو اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، اس سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، انہیں اس علاقے سے ہٹا کے پیچھے کہیں افغانستان میں دھکیلنا پڑے گا تاکہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ نارمل ہو جائے جس طرح پہلے یہاں پیس ہوتا تھا. یہ نہیں ہوگا تو نقصان دونوں سائڈوں کا ہوگا. ٹھیک. بخاری صاحب، پاکستان نے ایک دہشت گرد بھی پکڑ کے دیا امریکہ کو، پچھلے دنوں ہم نے پروگرام میں اس پہ بات بھی کی تھی. پاکستان کو شکریہ بھی ادا کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اس کا بڑا خیر مقدم کیا گیا اس چیز کا. بخاری صاحب، پاکستان کو آنے والے ٹائم میں آپ کو لگتا ہے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس چیز؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ، یو ایس، یہ دہشت گردی کے خلاف الائز ہیں ایک دوسرے کے بہت پرانے. بالکل 1980s سے یہ قربت جو چلتی آ رہی ہے. ایک وقت یہ تھا کہ وی فوٹ وار اگینسٹ ٹیررزم، ورلڈ وار اگینسٹ ٹیررزم آن بیہاف آف امریکنس، جس کا ہمیں فائدہ تو کم ہوا، نقصان زیادہ ہوا، لیکن ہم نے کیا. ابھی بھی امریکن لیڈرشپ کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ پاکستان پر ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو کام کر رہا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے. ٹھیک ٹھیک، بالکل درست بات ہے بخاری صاحب. یقینی طور پہ دہشت گردی کے عناصر کو خطے سے ختم کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب یہ 11 مارچ تک فائر بندی پر اتفاق کیا گیا ہے اس جرگے میں، اور آگے آنے والے ٹائم میں کس طرح سے عمل درآمد کروایا جاتا ہے جن جن باتوں پر اتفاق کیا ہے. اور پروگرام کے اب تیسرے حصے میں ہم بات کرتے ہیں امریکی وفد سے ملاقاتوں میں دوہری شہریت والے یرغمالیوں کی رہائی پر. حماس رہنما نے بات کی ہے، امریکی وفد کی ملاقات ہوئی قبل حماس کے رہنما سے اور جنگ بندی پر بھی بات چیت کی گئی ہے. بخاری صاحب، اب حماس رہنماؤں نے اپنے تمام تر جو تحفظات تھے وہ بھی رکھے ہیں امریکی وفد کے سامنے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ملاقات کو؟ دیکھیے، یہ 2 ٹیئرز مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک امریکہ نے براہ راست پہلی دفعہ تاریخ میں حماس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی ہے. وہ انٹرسٹڈ ہیں اپنے ایک جو یرغمالی ہے ان کا، الیگزینڈر نام ہے ان کا، سمتھنگ لائک ایڈن الیگزینڈر، اور 4 لاشیں ہیں امریکن نیشنلز کی. ایک تو وہ اس پر بہت جلدی میں ہے ٹرمپ صاحب کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے تاکہ ان کو رہا کرایا جا سکے اور لاشیں واپس بھی جا سکیں. دوسرا ہے اوور آل جو غزہ کی سچویشن ہے اس کے اوپر جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ اپنی یعنی غیر آئینی غیر اخلاقی موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، اور حماس کہہ رہی ہے کہ جب تک مکمل جنگ بندی کی بات نہیں ہوگی، جب تک غزہ سے نکالنے کی خواہش ترک نہیں ہوگی، ہم بات چیت نہیں کریں گے. کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا کہ جو مرضی ہو جائے، ان 2 چیزوں کے علاوہ ہم نے بات نہیں کرنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کا صحیح سٹانس ہے، صحیح سٹینڈ ہے، اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے. اور اسلامی ممالک کو، خاص طور سے اس خطے کے ممالک کو، حماس کے اس موقف کی تائید کرنی چاہیے. بخاری صاحب، لیکن اسرائیل تو پریشر مزید بڑھا رہا ہے نا غزہ کے لوگوں کے، جس طرح سے اب بجلی منقطع کرنے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، کبھی خوراک کے ٹرک روک لیے جاتے ہیں. یہ گھٹیا طریقے ہیں. اسرائیل سے آپ ان کی توقع رکھیں، نہ وہاں کوئی موریلٹی ہے، نہ وہاں کوئی انسانیت ہے، نہ وہاں کوئی اصول ہے. وہ اپنے صہیونی مائنڈ سیٹ کے تحت انسانیت سوز مظالم، انسانیت سوز رویہ، جینوسائیڈ، نسل کشی، یہ سب کچھ کرنے میں ماہر ہیں. نیتن یاہو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے، اس کا بیڑا غرق کرے اللہ میاں. تو وہ لگے ہوئے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود بھی حماس ابھی تک کھڑی ہے. جو میں نے پچھلی دفعہ بھی پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، ہم نے دکھایا بھی تھا کہ دیکھیں حماس کے لوگ اپنے تباہ حال علاقے کی طرف کس جوش و جذبے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہے. ایک تیسرا انگ بھی ہے اس کا، وہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا بنے گی. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ یہ بھی بڑے عرصے کے بعد امریکہ نے براہ راست ایران سے بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے. باقاعدہ خط لکھ دیا ہے ٹرمپ نے خامنہئی صاحب کو. لیکن ہمارا خیال یہ تھا، کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا، کچھ لوگوں نے پروگراموں میں بیٹھ کے بات کی کہ ایران کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ان کو یہ بات چیت کرنی پڑے گی. لیکن
جو علی خامنائی ہیں جو وہاں کے رہبر انقلاب ہیں، دو ٹوک لفظوں میں انہوں نے وہ آفر واپس دے ماری ہے ٹرمپ کے منہ پہ. انہوں نے کہا ہے کہ دھونس اور دھاندلی کے تحت مذاکرات نہیں ہو سکتے اور نہیں کریں گے ہم. اور دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ کوئی قوت دنیا کی ہمیں ہمارے میزائل پروگرام سے ہٹا نہیں سکتی. میزائل پروگرام امریکہ کے لیے تو خیر خطرہ جو ہے سو ہے، لیکن اسرائیل کی نیندیں اڑ جاتی ہیں رات کی جب وہ میزائل پروگرام کا تصور کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایران نے ثابت کر دیا یہ کہ اتنے فاصلے سے بیٹھ کے بھی بارش کی جا سکتی ہے راکٹس کی اور میزائلوں کی اسرائیل کے اوپر. وہ ایئر ڈوم کا جو وہ آئرن ڈوم کا جو کانسیپٹ تھا زمین بوس کر دیا ایران نے. وہ بخاری صاحب جس طرح سے خامنہئی صاحب نے دو ٹوک جواب دیا، اور ٹرمپ صاحب کا جو ایک منصوبہ تھا کبھی غزہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، اور اب جو ایک موقف تھا کہ ہم غزہ کے لوگوں کو کہیں اور شفٹ کریں گے، اب اس موقف سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہاں وہ تو میرے خیال سے 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے تو ایک تصور پیش کیا تھا. بالکل، لیکن جس طرح سے وہ پہلے ظاہر کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا، نہیں اے آئی کے تحت جو ویڈیو چلائی گئی تھی اس میں تو وہاں سیر کرتے ہوئے دکھایا گیا، وہاں ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوئے کھانے کھاتے دکھایا گیا. وہ خواب میرے خیال سے ٹرمپ کا نہ شرمندہ تعبیر ہونا تھا نہ ہونے جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو عرب سمٹ کی طرف سے وہ منصوبہ اور الٹیمیٹلی OIC کی طرف سے وہ جو ایجپشن منصوبہ مانا گیا ہے، اسی کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اس کے تحت دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ پتہ نہیں کتنی صدیاں لگ جائیں گی جی یہ اور کتنی دہائیاں لگ جائیں گی اس کو ریبلڈ کرنے میں غزہ. انہوں نے کہا 5 سال میں اس کو ہم دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیں گے، اور اس کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ بھی ساری ہم ارینج کر لیں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فنڈنگ عرب ممالک جتنے امیر ہیں ان کے لیے اٹس پینٹس، لیکن اگر یورپی یونین بھی اس میں چپن کر جاتی ہے، کیونکہ اس پلان کی جو ایجپشن پلان ہے 5 بڑے یورپی ممالک نے تائید کی ہے، جن میں جرمنی، فرانس یہ شامل ہے، ڈنمارک بھی شامل ہے اس میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جو ایجپشن پلان ہے دس ول بی الٹیمیٹلی امپلیمنٹڈ، جس کے تحت فلسطینی نہیں جائیں گے غزہ سے، غزہ دوبارہ ریبلٹ ہوگا. اس کے اندر ایک ایئرپورٹ کی گنجائش موجود ہے، اس کے اندر ایک سی پورٹ کی جو آج تک اسرائیل نے حق نہیں دیا فلسطینیوں کو. اگر اس اپنے مشن پر OIC اور عرب ورلڈ، عرب لیگ عمل درآمد کرانے پر کامیاب ہو گئی تو میرے خیال سے یہ جنگ میں جو قیمت حماس نے ادا کی ہے یہ کچھ بھی نہیں. بالکل یقینی طور پر غزہ جو ہے وہ دوبارہ ریبلڈ ہوگا، اور اسرائیل جو دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے غزہ کے لوگوں پر، اسرائیل کو ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.